खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, जो मसीही इल्म अलाहियात के जामे मज़ामीन में से एक है, यानी बड़े बड़े मज़ामीन में से एक मज़मून है। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद है जो ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से खूबसूरत अंदाज में बयान करती हैं। इस मज़मून में हम आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं, जैसे क़यामत, इंसान का ख़ात्मा, हिसाब व किताब और वो रोज़ अज़ीम जिसमें खुदा तमाम इंसानों से उनके ईमाल का हिसाब लेगा। इसमें खुदा यीशु मसीह की आमद और मुक़द्दसों का अजर भी शामिल है। तो नाज़रीन, जैसे मैंने बताया कि किताब मुक़द्दस की कुछ कुतुब जो हैं वो ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से खूबसूरत अंदाज में बयान करती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से सीख सकें। तो बताता चलूँ कि हम मुकाशफा की किताब का पहला बाब जो है बिलतफसील अपने साबका पैगामात में सीख चुके हैं, और अब तक हम मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत तक जो है वो खुदा उनके कलाम में से सीख रहे हैं। और नाज़रीन, दूसरे बाब में हम 7 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। जिस ज़माना में ये किताब लिखी गई, एशिया कूचक जो आज तुर्की है, इस जगह पे कई कलीसियाँ मौजूद थी, लेकिन 7 कलीसियाओं को नामाइंदगी दी गई और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके तमाम अहवाल हमारे सामने रखे। उनमें उनकी खूबियाँ और ख़ामियाँ और ऐसे ईमाल जो हैं यीशु मसीह ने नुमायाँ किए जिन्हें इस्लाह की ज़रूरत थी। तो अब तक हम अपने साबका पैगामात में 2 कलीसियाओं यानी इफिसस और स्मुरना के ताल्लुक़ से बड़ी डिटेल और तफसील के साथ सीख चुके हैं। अब हम तीसरी कलीसिया पेरगमन के कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, और मैं बिल्कुल मुख्तसर तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि इफिसस जो है ये इन 7 कलीसियों में से इस फ़हरिस्त में पहली कलीसिया है, और स्मुरना जो है वो दूसरी है, पेरगमन जो है वो तीसरी कलीसिया है। और इनका जो जगराफियाई फासला था एक दूसरे से, स्मुरना की कलीसिया जो है इफिसस से 50 किलोमीटर के फासले पर थी, और फिर स्मुरना से 50 किलोमीटर आगे पेरगमन की कलीसिया थी। तो नाज़रीन, ये सारा कुछ हम तफसील से सीख चुके हैं, और हमने इन 2 कलीसियों के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ सीखा, और फिर हमने तीसरी कलीसिया के ताल्लुक़ से जो है वो जानना शुरू किया हुआ है। और खुदा उनके फजल से 13वीं आयत मुकस्सा के अंदर बहुत सारी अमीक और गहरी बातें हम सीख रहे हैं। और आज फिर मैं मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और 13वीं आयत मुकस्सा आपके लिए तिलावत करूँगा, और फिर हम इसमें से आज जो है कुछ अहम बातें सीखेंगे। इस जगह पे कुछ यूँ मरकूम है, मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतली खुदा, हम बखूबी जानते हैं कि तेरा ये कलाम इल्हाम से लिखा गया, तेरे दम से लिखा गया, तेरी सांस से लिखा गया। इसलिए कोई भी शख्स अपने इल्म से, अपने फहम से, अपनी दानाई से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता। मुझे ये अता कर कि इस कलाम को रूहुल कुद्दुस की कुदरत से बयान करूं, और फिर जो तेरा कलाम सुन रहे हैं उनको ये अता कर तेरे कलाम को समझें। और इस वक्त जो तेरा पैगाम सुन रहे हैं, इनमें से अगर कोई कमज़ोर है, बीमार है, तो यीशु के कदूस नाम से शिफा पा जाए, और तेरा कलाम सुने, समझे और अमल करे और बरकत पाए। मसीह खुदा के वसीले से आमीन।
تو ناظرین، ہم نے اپنے سابقہ پیغام میں بڑی تفصیل سے یہ بات سیکھی تھی شیطان کی تخت گاہ۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ پرگمن کے شہر کے اندر نمایاں جو ہمیں 4 دیوتاؤں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں کیسر کی پرستش۔ کیسر ایک جیتا جاگتا انسان تھا، سیاسی اعتبار سے وہ روم کا شہنشاہ تھا، لیکن وہ اس پر ہی مطمئن نہ رہا، بلکہ اس نے اپنی رعایا سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس کا باقاعدہ بت بنایا جائے اور اس کی پوجا اور پرستش کی جائے۔ اور یوں اس نے یہ لازم ٹھہرایا کہ کیسر کے بت کے سامنے بخور جلانا اور اس کو اپنا خدا کہنا یہ ایک وفاداری کی علامت ٹھہرا دی گئی۔ اور دوسرا ہم نے سیکھا زیوس دیوتا۔ قدیم یونانی دنیا میں یہ سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا تھا، جو دیوتاؤں کا باپ بھی کہلاتا تھا۔ اور پھر ہم نے سیکھا اسی شہر میں ڈائناسس ایک دیوتا تھا جو ہر طرح کی حرام کاری، بدکاری، عباشی، ڈرامے بازی، انگور کی کاشت اور دیگر بہت ساری منفی سرگرمیوں کا دیوتا مانا جاتا تھا، وہ بھی اسی شہر پرگمن میں موجود تھا۔ اور پھر ایسکلوپیوس سانپ دیوتا، ناگ دیوتا، شفا دیوتا، اس کا مندر ایک اونچی پہاڑی پر تھا اور وہاں پہ مندر کے فرش پر سانپ رینگتے رہتے تھے۔ لوگ شفا پانے کے لیے اس دیوتا کے مندر پہ جاتے، ناگ دیوتا ایسکلوپیوس دیوتا کے مندر پہ جاتے اور لیٹ جاتے، سو جاتے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ جو دیوتا ہے ان کے جسم کو ٹچ کرتا، مس کرتا اور یوں اس طرح سے ان میں شفا منتقل کرتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج بھی اگر آپ جو ہماری ماڈرن فارمیسیز ہیں ان میں دیکھیں تو آپ کو ایک پول نظر آتا ہے، ایک سٹکس نظر آتی ہے، اس کے اوپر ایک سانپ میں لپیٹا جو ہے وہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ قدیم زمانہ میں شفا دیوتا کا نشان تھا جو آج بھی ہے۔ تو یوں اور دیگر بھی دیوتا اور دیویاں اس شہر میں موجود تھیں، لیکن یہ نمایاں دیوتاؤں میں سے چند ایک ہے جن کا تذکرہ میں سابقہ کر چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ان سے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کی تخت گاہ تھی اور اس جگہ پہ ابلیس رہتا تھا۔ اس دنیا میں کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں شیطان کا نیٹ ورک نہ ہو۔ اور میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ ابلیس کا جو تخت ہے وہ جہنم میں نہیں ہے، تاحال وہ اس دنیا میں اپنی منفی سرگرمیاں جاری ساری کیے ہوئے ہے، اور کتاب مقدس جو ہے اس بات کی تصدیق اور تائید کرتی ہے۔ اور یہ ابلیس کا جو تخت ہے یہ ہمارے ایریاز میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ملکوں میں، اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہ اپنی تخت گاہ کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی منفی سرگرمیوں کو، گناہوں کو، بدیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اس کی سب سے پہلے یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی علاقے میں سچی کلیسیا جو ہے وہ نمو نہ پائے، ترقی نہ کرے۔ اس لیے انہیں مٹا دینے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتا ہے تاکہ خدا کا کلام آگے نہ بڑھے، نہ پھلے اور نہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ اور اس لیے ہمیں یہاں پہ جو نشاندہی ملتی ہے کہ پرگمن کے شہر کے اندر شیطان کی تخت گاہ تھی اور کلیسیا بھی وہاں پر موجود تھی، لیکن یسوع مسیح پرگمن کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ میرے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ہٹے نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ مجھے اور آپ کو
کبھی بھی ایسی دنیا، کبھی بھی ایسا علاقہ، کبھی بھی ایسا شہر، کبھی بھی ایسی کالونی، کبھی بھی ایسا محلہ، بلکہ کبھی بھی ایسا گھر نہیں ملے گا جہاں چاروں طرف جو ہے وہ امن ہو، شانتی ہو اور ہر شخص خداوند یسوع مسیح کی حمد و ستائش کرتا پھرے۔ اس کی تختگاہ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو قائم رہتے ہیں، انہی کو جو ہے وہ تاج پہنا جائے گا جو جان دینے تک وفادار رہتے ہیں۔ تو ہمیں ناظرین اسی آیت مقدسہ میں ایک ایسی ہی شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے جو سچ مچ جان دینے تک وفادار رہا اور اپنی جان جو ہے مسیح کی خاطر دی، اور اس کا تذکرہ 13ویں آیت کے دوسرے حصے میں ملتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب 13ویں آیت میں یوں ملتا ہے، جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ سچے، وفادار، راست باز، ایماندار راست بازوں کا خاتمہ کرے، اور اس کے لیے وہ کئی ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ اپنے ہم خیال بنا لیتا ہے، اپنے جیسے کر لیتا ہے، اپنی شخصیت ان میں منتقل کر دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ تم بظاہر پریسٹ، پاسٹر، مناد، مبشر، خادم رہو، لیکن کچھ ایسی تبدیلیاں کرو کہ جس میں میرا نیٹ ورک بھی چلتا رہے، جو کلیسے تاریخ میں بدعت کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اور جب کوئی خادم اس کے اس بھور کا شکار نہیں ہوتا، دھوکے کا شکار نہیں ہوتا، تو پھر لسٹ جسے ہم کہتے ہیں، جسمانی خواہشیں اس میں ڈال دیتا ہے اور ایمان کی راہ سے گمراہ کرتا ہے۔ اور جب کوئی اس کے اس پھندے کا شکار بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کے پاس ایک اور حربہ ہوتا ہے کہ اسے مٹا ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے پھر وہ مخالفوں کو ابھارتا ہے کہ اس راست باز، اس ایماندار کو قتل کیا جائے، مٹایا جائے، مار دیا جائے۔ تو یہاں پر پرگمن کی کلیسیا کے اندر ایک بڑا ہی نمایاں، بڑا اہم شخص ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جس کا نام ہماری اردو انجیل مقدس میں انتپاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انگلش زبان میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں اینٹیپوس، ہمیں جو ہے اس کا دوسرا انگلش لفظ ملتا ہے۔ تو ناظرین، انتپاس کون تھا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی شخصیت کے حوالے سے کچھ بھی بیان کروں، اس کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا پرمعنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر لیں۔ جیسے میں نے انٹیپوس جو انگلش میں ہمیں اس کا نام ملتا ہے، انگلش میں اس کا مطلب ہے اگینسٹ آل، فور آل اور اگینسٹ آل، جس کا اردو ترجمہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں، سب کا مخالف۔ تو انتپاس سب کا مخالف، جس کا لفظی مطلب ہمیں ملتا ہے، غالباً اس کا جو روٹ ہے وہ گریک ہے، یونانی ہے، جس کا ترجمہ سب کا مخالف کیا گیا ہے۔ یہ کون تھا؟ پہلی بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جس کا پورے خط کے اندر اکیلے کا نام لیا گیا ہے، یہ کوئی اہم شخصیت ہی ہو سکتی ہے۔ یوں تو ہر کلیسیا کے اندر بہت سارے شہداء موجود ہیں، لیکن ہمیں پرگمن کی کلیسیا کے اندر ایک نمایاں نام جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یوں تو سمرنا کی کلیسیا میں بھی جو ہے بہت سارے لوگ شہید ہوئے، مارے گئے، لیکن ہمیں نام کم دکھائی دیتے ہیں یا نام نظر نہیں آتے۔ لیکن اس جگہ پر جو ہے ہمیں
باقاعدہ طور پر ایک وفادار شہید کا نام جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ انتپاس ہے۔ یہ کون ہے؟ تو ناظرین، انتپاس کے بارے میں وثوق سے کچھ کہنا بہت مشکل ہے، اور پوری طرح سے جاننا بھی بہت مشکل ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ کوئی بہت نمایاں شخصیت ہے جس کا نام یسوع مسیح نے باقاعدہ پروناؤنس لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص شخص ہے۔ تو ہمیں تاریخ میں سے جو ہے کچھ مدد ملتی ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو علماء کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انتپاس، جس کا تعلق جو ہے پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ تھا، کسی زمانہ میں یوحنا عارف جسے ہم کہتے ہیں، جو یسوع مسیح کا شاگرد تھا، جس نے یہ کتاب لکھی، کسی زمانہ میں شہنشاہ نیرو کے دور میں یوحنا نے انتپاس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ منتخب کیا، اور پھر اسے منتخب کرنے کے بعد، یعنی اس کے چناؤ کے بعد، انتخاب کرنے کے بعد، اس کی خدمات اور اس کی وفادار راست باز زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اسے باقاعدہ طور پر جو ہے یوحنا عارف نے انتپاس کو مسح کیا اور بشپ کے عہدے پر فائز کیا۔ یوں انتپاس جو تھا وہ پرگمن میں بشپ کے عہدے پر فائز تھا، اس لیے یہ ایک نمایاں شخصیت ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو ناظرین، روایات یہ بتاتی ہیں کہ انتپاس پرجوش مبلغ تھا اور دن رات مصروف رہتا تھا یہ خدا کا کلام پیش کرنے میں، اور یوں اس بت پرست شہر میں، جس کی کچھ بیک گراؤنڈ ہم سیکھ چکے ہیں، اس کا پس منظر ہم کسی حد تک دیکھ چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یہ بتوں سے بھرا ہوا شہر ہے، گھرا ہوا شہر ہے، بہت سارے بت ہوں گے وہاں پہ جن کا تذکرہ میں نہیں کر سکا۔ تو اسی شہر میں یہ خدا کی وحدانیت پر، یسوع ناصری کی الوہیت پر، اور پھر اس کی کنواری سے اور پھر اس کا کنواری سے پیدا ہونے کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لوگوں میں بیان کرتا، اور یوں اس کی تبلیغ کے جو اثرات تھے، ثمرات تھے، پھل تھا، وہ بڑا نمایاں تھا، اور شب و روز لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے، بپتسمہ لیتے اور مسیحی ہو جاتے، اور اس طرح سے مندروں، دیوتاؤں اور ان کے عقائد پہ گہری چوٹ پڑی، اور پرگمن کے جو پجاری تھے وہ متحرک ہو گئے، اور یوں انہوں نے انتپاس کو گھیرے میں لے لیا اور اسے اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ یسوع ناصری کی منادی اور تبلیغ بند کر دے، جس نے روم میں ایک مجرمانہ موت پائی ہے، وہ نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے، چھڑانے والا کیسے ہو سکتا ہے، وہ بچانے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے کہ تم یسوع ناصری کی منادی بند کرو اور ہمارے دیوتاؤں کی طرف دیکھو جو دنیا کے قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن انتپاس نے ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ اپنی اس تعلیم پر ڈٹا رہا، اور ایمان کے بنیادی ستون خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی تبلیغ کرتا رہا، اور شب و روز بلا خوف و خطر وہ یہ علم بلند کرتا رہا، یہ تعلیم دیتا رہا کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے۔ اور روایت یہ بتاتی ہے کہ بالآخر ارتمس دیوی کے پجاریوں نے ایک روز انتپاس کو پکڑ لیا، اور پیتل کے ایک بیل میں، جہاں پہ وہ اپنی قربانیاں جو ہے وہ اپنی دیوی کے سامنے چڑھایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ قدیم زمانہ کی ایک سزا تھی۔ پیتل کا ایک بیل بنا ہوتا تھا،
اس کے اندر ہول تھا، یعنی خالی تھا اندر سے، اور اس کے اندر وہ اپنی قربانی رکھتے تھے. پھر ایک ڈھکن تھا جس کے ساتھ اسے بند کر دیتے تھے اور نیچے سے آگ جلا دیتے تھے. یہ قربانی جو تھی وہ بھون جاتی تھی. تو اس طرح سے روایت یہ بتاتی ہے کہ انتپاس کو پیتل کے اسی طرح کے بیل میں جو ہے وہ رکھا گیا، اس کا ڈھکن بند کر دیا گیا اور آگ جلا دی گئی، اور پجاریوں نے اس طرح سے دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں نے اس طرح سے اس آواز کو مٹا دینے کے لیے اسے گویا بھون ڈالا. لیکن روایت کہتی ہے کہ جب شام کو انتپاس کے جو شاگرد تھے اس کی لاش لینے گئے تو آگ نے انتپاس کے بدن کو چھوا بھی نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ شہادت سے تھوڑی دیر پہلے اس نے دونوں ہاتھ بلند کر کے بآواز بلند یہ دعا کی تھی کہ حق تعالیٰ، خداوند تعالیٰ، میں تیری خاطر مر رہا ہوں، میری روح کو قبول کر اور میرے بعد ان تمام راست باز ایمانداروں کی حفاظت کر جن کا تعلق پرگمن کے شہر سے ہے. اور یوں ناظرین، اس کی لاش جو ہے اس کے شاگرد لے گئے، اور اس طریقے سے مسیح خداوند کا یہ وفادار بندہ دنیا سے شہادت کا جام نوش کر کے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گیا، جو میرے لیے، آپ کے لیے، تمام راست بازوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. یہ بات قابل تلقید ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی جنگ لڑنی ہے، اور یہ جنگ لڑتے لڑتے ہمیں بہت سارے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے. اپنی سچی تعلیم کی خاطر، یسوع پر ایمان رکھنے کی خاطر ہم بہت سارے مصائب اور دکھوں میں سے گزر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری جان بھی جا سکتی ہے. لیکن جس نے یہ وعدہ کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، وہ آسمان پر ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے اپنے مقدس ہاتھوں میں تاج لیے کھڑا ہے. جیسا کہ استفنس کے تعلق سے ہم نے جانا اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اپنی شہادت سے پہلے یہ کہا کہ میں یسوع مسیح کو باپ کی دہنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا افسس کی کلیسیا کے بعد جو ہم نے سمرنا کی کلیسیا کا تذکرہ پڑھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو میں انتپاس کے بارے میں تو ہمیں صرف تاریخ سے جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے، سہارا ملتا ہے، لیکن استفنس کے بارے میں اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں بڑی صفائی کے ساتھ یہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح باپ کی دہنی طرف کھڑا ہے. تو کیوں کھڑا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مقدس، اپنے شہید، اپنے وفادار بندے کو تاج پہنانے کے لیے یسوع مسیح کھڑے تھے. تو آئیے اس ایمان کی جو ہے ہم پیروی کریں، اس ایمان پہ قائم رہیں اور ہر حالت میں یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہیں تاکہ ایک روز عزت کا تاج پائیں. خدا اس کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.